for joining the podcast, accepting my invitation on the podcast also. Thank you very much for having me. सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन करवा दें अपना ऑडियंस को एंड मुझे भी also. वेल, मेरा नाम आमिर जहांगीर है। मैं एक कंपनी है मिशेल पाकिस्तान, उसके लिए काम करता हूँ। और मिशेल जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कंट्री पार्टनर इंस्टीट्यूट है, और वो पाकिस्तान की डिफरेंट इंडिकेटर्स पे रैंकिंग करती है। इसके अलावा मैं पढ़ाता हूँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो नैरेटोलॉजी है, जो कि नैरेटिव्स का बनाना और बिगाड़ना दोनों सिखाता है। ओके, वेरी नाइस. आपका बैकग्राउंड जानना चाहूँगा, कहाँ पे आप जो है वो बॉर्न हुए, रेज्ड हुए, और एजुकेशन और बचपन आपका थोड़ा सा अगर उसमें बता दें. जी, मैं इस्लामाबाद में पैदा हुआ और इस्लामाबाद में ही रहा हूँ ज़्यादा टाइम। कुछ प्रोफेशनल एंगेजमेंट की वजह से मुझे कराची जाना पड़ा, जिसमें मैं वहाँ पे काम करता रहा। लेकिन फिर मैं वापस इस्लामाबाद आ गया, और इस्लामाबाद से ही मैंने सारे काम कर रहा हूँ। बैचलर्स मैंने कराची यूनिवर्सिटी से किया, और बाकी बस लगे हुए काम में। सही, वेरी नाइस. बैचलर्स के बाद स्टडीज फिर आपने छोड़ दी थी या फिर आगे भी? नहीं, मैं फर्दर स्टडी हमेशा करता हूँ, और साल एक कोर्स ज़रूर करता हूँ किसी ना किसी चीज़ पे। सो उस सिलसिले में काफ़ी सारे कोर्सेज जो हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ किए मैंने। व्हेन आई बिकेम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एज अ यंग ग्लोबल लीडर, तो उनका एक प्रोग्राम होता है जो वो हर लीडिंग यूनिवर्सिटी से आपको पब्लिक पॉलिसी पे स्पेशलाइजेशन कराते हैं। सो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं जो हूँ वो फिर दुनिया की जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ अटैच रहा, उनके साथ काम करता रहा। सही, वेरी नाइस. आपका फिर उसके बाद आपने आफ्टर ग्रेजुएशन फिर आप प्रोफेशनल कैरियर में एंटर हो गए थे, और ये कब की बात है, और उसके बाद कैसा आपका वो पूरा रहा, कौन कौन से इदारों में आपने जी काम किया? जी, मैंने 97 में एज अ टेक्नोलॉजी रिपोर्टर काम शुरू किया, और मैं मैगजीन कंप्यूटर न्यूज़ होता था उसके साथ काम करता था। फिर उसके बाद में एडिटोरियल को देखने लगा। उसके बाद टेलीविज़न बिज़नेस प्रोडक्शन होती थी टेलीविज़ के नाम से, उसमें बिज़नेस न्यूज़ की तरफ मैनेजमेंट साइड को देखता था मैं। Then I had the privilege of transforming that company from a production company to a channel, तो वो CNBC पाकिस्तान बन के सामने आई। उसका मैं फर्स्ट फाउंडिंग सीईओ रहा, और फिर कुछ अरसे मैंने यूएसएड के साथ काम किया उनके प्रोजेक्ट पे, एंड देन समा टीवी को लीड किया एज अ सीईओ 2008 से 2010 तक। फिर बोर्ड से जब झगड़ा हो गया तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। सो बट उस वक्त मैं एडवाइजरी बोर्ड पे था फॉर द सेंटर फॉर इनोवेशन एंड कम्युनिकेशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ कुछ अरसे उनकी साथ काम किया। और फिर अपनी कंपनी जब बनाई मैंने, तो मैं उसको लीड कर रहा हूँ उस वक्त से, जो कि बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कंट्री पार्टनर इंस्टीट्यूट है। बीच में कुछ स्टार्टअप्स के साथ रहा, इसमें डीबीटी भी बना, इसमें रिंस्ट्रा बना, और अब मैं आजकल जो है वो पढ़ा रहा हूँ सही, और कुछ लिख रहा हूँ। वेरी नाइस. अच्छा, आपने जो बिजनेस उसके बाद स्टार्ट किया, वो उसमें क्या, यानी कि किस जर्नलिज्म में है वो, किस टाइप ऑफ बिजनेस? ज़्यादातर जो है वो कंटेंट एंड मीडिया की साइड के हैं। सो मीडिया डेवलपमेंट के उसमें काफ़ी काम है। जो मेरी अपनी कंपनी है मिशाल, वो मीडिया डेवलपमेंट का काम भी करती है। हमने पाकिस्तान का जो एनुअल जर्नलिज्म अवार्ड है, आगाही अवार्ड, वो भी क्रिएट किया। सो बट जो मेन फोकस है मेरा, वो मीडिया एंड डेवलपमेंट के अराउंड ही घूमता है। सो मेरी एक्सपर्टीज़ भी उन्हीं के अराउंड है बेसिकली। सही.
Very nice. Can you tell us about your journey and how you become involved in strategic communication, design thinking, and public policy? جی اسٹریٹجک کمیونیکیشن شروع سے جب میں جرنلزم میں تھا تو میری سب سے پہلی چیز یہ ہوئی کہ میں جب ایک ٹیکنالوجی میگزین سے ایک بزنس کمیونیکیشن کی پلیٹ فارم پہ آیا، یعنی کہ کمپیوٹر نیوز سے ٹیلی ویژن میں. تو ٹیلی ویژن اس وقت بناتی تھی تجارتی خبریں پی ٹی وی کے لیے. سو آئی واز شاکڈ کہ اس وقت اس کے اندر کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا کہ ٹیکنالوجی بھی ایک بزنس نیوز ہے. So then I discussed with my colleagues, my bosses, کہ اس کو کس طرح سے ہم انکارپوریٹ کریں. And then we started creating content which was strategically designed to engage viewer and also the potential advertiser also. So وہاں سے شروع ہوا، یہ 2000 کی بات ہے. اور اب I advise companies and countries on how to do strategy and strategic communication. جو بیسک فرق ہوتا ہے اسٹریٹجک کمیونیکیشن اور نارمل کمیونیکیشن میں، نارمل کمیونیکیشن میں آپ اپنا میسج دیتے ہیں اور انفلوئنس کرتے ہیں جو آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ ہے. اسٹریٹجک کمیونیکیشن میں یو آئیڈینٹیفائی یور ٹارگیٹ اینڈ دین ڈیزائن یور کمیونیکیشن ٹو اسپیسیفک اس ٹارگیٹ کو انفلوئنس کرنے کے لیے. سو یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے جس کو لوگ عموماً مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اپنی کمیونیکیشن کو سب کے لیے شروع کر دیتے، وہ پھر رزلٹ وہ نہیں ملتا. باقی ڈیزائن تھنکنگ جو ہے وہ کیونکہ پارٹ آف ڈیولپمنٹ کا رہا ہے. سو آئی ڈیڈ مائی اسٹینفرڈ سے ڈیزائن تھنکنگ میں سارٹ آف ڈپلوما، جس میں we thought of how to design any product or service or idea around the user. So میرا جو اسٹریٹجک کمیونیکیشن کا ایکسپیرئنس تھا وہ بڑا کام آیا میرے لیے ڈیزائن تھنکنگ میں، because now design thinking helps me in understand how communication should be designed around a particular target market. Say very nice. And by the way, آپ کی ایج اب کیا ہے, if you want to share? جی میں ابھی 51 ایئرس کا ہوں. اچھا اچھا ٹھیک. And what inspired you to focus on development initiatives to improve the state of media and governance in Pakistan? جب میں سما ٹی وی میں تھا، یہ 2010 کی بات ہے، تو اس وقت میں نے کچھ دوستوں کو انوائٹ کیا جو مختلف چینلز کے اور نیوز پیپرز کے ایڈیٹرز ہوتے تھے. اینڈ آئی آسکڈ دیم کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. اس وقت پاکستان ایک انرجی کرائسس سے گزر رہا تھا، اور بٹ زیادہ تر لوگوں نے اس میں یہ بتایا کہ پاکستان کا مسئلہ بجلی کا ہے. اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ یہ تو اس لیول پہ اگر انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ پانی واٹر از دی میجر چیلنج بیکاز دیٹ از آلسو لنکڈ ود دی انرجی جنریشن. سو آئی تھاٹ کہ اس میں بڑی پوٹینشیل ہے اور بڑی گنجائش ہے اس ایریا میں ڈیولپ کرنے کی، کانٹینٹ بھی اور ہیومن ریسورس کو بھی. So when I left Summer TV, so I started an initiative with my partner کہ ہم کس طرح سے جرنلزم کو ان انڈیکیٹرز پہ سکھائیں جو میجر چیلنجز بن رہے ہیں پاکستان. سو ایک طرف ورلڈ اکنامک فورم کے انڈیکیٹرز تھے اور دوسری طرف ہمارے پاس جرنلزم اینڈ نیریٹو بلڈنگ تھا. تو ہم نے ان دونوں کو کمبائن کر کے جرنلزم ایوارڈز بنائے کہ جن ایریاز میں پاکستان کی کانسنٹریشن زیادہ ہونی چاہیے، جس کے اوپر پبلک فوکس زیادہ ہونا چاہیے، پبلک پالیسی کا فوکس زیادہ ہونا چاہیے، ان ایریاز میں ہم ایوارڈز کی کیٹیگریز ڈیولپ کر کے تو اس پہ نیریٹو کو پش کر دیتے ہیں. سو یہ ایک میکنزم ڈیولپ ہوا اور اس پہ اب ہم کوئی پچھلے کوئی 10 سال سے اب کر رہے ہیں ایوارڈز. Say, very nice. Could you share more about your role as the young global leader recognized by the World Economic Forum? جی ورلڈ اکنامک فورم نے ریکگنائز کیا ینگ گلوبل لیڈر
بیکاز اس زمانے میں نے سمر ٹی وی میں رہتے ہوئے ایک میکنزم بنایا تھا جس کو پولیو کنٹرول سیل کہتے تھے. یعنی یہ کیسے میڈیا انشور کرتا تھا ہیلتھ کیئر کی پبلک سروس ڈلیوری ٹو دا سٹیزنس. تو سٹیزنز ہیڈ دی آپشن ٹو کال جو سما کا پولیو کنٹرول سیل ہوتا تھا, اور وہ دے یوز ٹو آسک کہ ہمارے پاس ٹیمز نہیں آئی ہیں جو کہ یہ ایڈمنسٹریٹ کر سکیں پولیو ڈراپس. تو یہ ماڈل بڑا پاکستان میں اپریشیٹ کیا گیا. پھر اس میں باقی چینلز بھی آ گئے, پھر وہ نیشنل پولیو کنٹرول سیل بنا. سو WHO اور کے ساتھ مل کے یہ ہم نے بنایا تھا. سو اس کے اوپر ایک تو انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی ملی, اور بڑے سارے ایوارڈز ملے پاکستان کو بھی, ہمیں بھی, اور مجھے پرسنلی بھی. سو آئی تھنک اٹ واز اے گریٹ انیشیٹو کہ کیسے آپ پبلک گڈ کے لیے میڈیا کو انگیج کر سکتے ہیں ان کریٹنگ اکاؤنٹیبلٹی آف دا سروس, خاص کر گورننس کے اندر. Very nice. And how has leading Mishal Pakistan allowed you to address critical challenges facing the region, and what are some notable achievements or projects? دیکھیں, مشال پاکستان جو ہے وہ 2003 میں نے بنائی تھی, لیکن آن اینڈ آف میں اس کے ساتھ کام کرتا. اب تو 2010 سے میں کنٹینیوسلی کر رہا ہوں. اور اس میں بیسکلی ہم نے فریم ورکس پہ کام کرنا شروع کیا کہ کیسے وہ فریم ورکس بنائے جائیں جس سے پاکستان کے ڈفرینٹ چیلنجز جو ہیں وہ ایڈریس کیے جا سکتے ہیں. سو پہلا ایڈریس ہم نے کیا کہ کیسے کانٹینٹ اور گورنمنٹ کو کمپیل کیا جائے کہ وہ اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹیررسٹ فائنینسنگ میں اپنی لیجسلیشن کریٹ کرے. سو اس میں مختلف ہم نے ڈونر کنٹریز کے ساتھ بھی کولیبریٹ کیا, اینڈ دین وی کریٹڈ اے ہول میکینزم جس سے پھر جرنلسٹ کو بھی ٹرین کیا گیا, اینڈ جرنلسٹ نے جب اس پہ کانٹینٹ کریٹ کیا, ایک پریشر گروپ کریٹ کیا, اینڈ دین دے were able to create compel اسٹیٹ بینک کہ وہ اس کے اوپر ریگولیشنز اپنی لانچ کریں. اس کے بعد ہم نے اسی چیز کو اپلائی کیا ڈفرینٹ ایریاز میں. اس میں ایجوکیشن بھی تھا, اس میں ہیلتھ بھی تھا, اس میں انوائرمنٹ بھی رہا ہے. سو مختلف ہم چیلنجز لیتے ہیں ہر سال 2 سال بعد, اور اس کے اوپر جو ہے ہم پھر کمپیل کرتے ہیں کہ نیریٹو بلڈ ہونا شروع ہو نیشنل لیول پہ. تو کئی دفعہ ہم اپنا چیلنج خود سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر پھر مختلف پارٹنر آرگنائزیشنز جو ہیں ہمیں جوائن کرنا شروع کر دیتی ہیں. سو مشل کا ایک یہ بڑا وہ ہے کہ ہم نے میڈیا میں فریم ورک ڈیولپ کر کے اب کمیونیکیشن کو انٹروڈیوس کرایا. دوسرا مشل نے جو ہے وہ آگاہی ایوارڈ کریٹ کیے, جو کہ ایک بڑی بات ہے. بٹ پچھلے کوئی 3 سال سے ہمیں گلوبلی جو ہے وہ کمپیٹیٹیو انٹیلیجنس اینڈ اسٹریٹجک پلاننگ کا جو ہے وہ ایوارڈ ملتا ہے, جو مختلف ادارے مختلف وقت میں دیتے ہیں. تو وہ وی آر ون آف دا یونیک آرگنائزیشنز ان پاکستان which basically creates and knows how to develop a narrative around a challenge, اور پھر اس کے اوپر کیسے آرگنائزیشنز آ کے ایز اے سلوشن پرووائڈرز جو ہیں وہ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. Okay, and what motivated you to co-found the Media Development Trust and Agahi, and how have these initiatives improved communities in Pakistan? میڈیا ڈیولپمنٹ ٹرسٹ کا مقصد بیسکلی یہ تھا کہ کریٹ کریں ہم اپریسیشن فار جو لوگ کمیونیکیشن کی فیلڈ میں اچھے کام کر رہے ہیں. سو اس میں ایک گولڈ ٹرسٹ میڈل ریکگنیشن ہم نے کریٹ کیا, پلس اس کے تھرو کچھ اسکالرشپس دی جاتی ہیں. اسی کے تھرو کچھ جو پروفٹ ہمارا آتا ہے مشل سے وہ ہم پھر میڈیا ڈیولپمنٹ ٹرسٹ کے تھرو وی آلسو ڈو میس کمیونیکیشن میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ ان پر گولڈ میڈل دیے جاتے ہیں. سو دیٹ از ون ایلیمنٹ. آگاہی ہم نے شروع میں ڈیولپ کی, اینڈ دین آگاہی از این اینٹی جو کمپلیٹلی آن اٹس اون چلتی ہے, جو کہ فیوچرز ریسرچ اور پبلک پالیسی پہ بڑا اسٹرانگ کام کرتی ہے. سو آگاہی نے ہی اسٹیٹ آف فیوچر انڈیکس ڈیولپ کیا ہے,
فار پاکستان. اس کے علاوہ ان کی اپنی رپورٹس پبلش ہوتی ہیں اور وہ اپنی پبلیکیشنس کے ساتھ ساتھ دے کریٹ مور تھنکنگ آن کہ فیوچرز اورینٹیڈ کیسے ہونی چاہیے آپ کی پالیسیز. Can you discuss the significance of Agahi Award for Journalism Excellence and Media Credibility Index in the industry? ویل آگاہی ایوارڈز جب ہم نے لانچ کیا تھا 2012 میں 11-12 میں، تو اس وقت تو انڈسٹری میں کوئی میکینزم نہیں تھا جو کہ کریٹ کر سکے اپریسیشن فار گڈ جرنلزم. تو ڈسٹنکشن بٹوین گڈ اینڈ بیڈ جرنلزم کی کوئی کرنسی نہیں تھی، اور اس میں یہی ہوتا تھا کہ بیڈ جرنلزم میں جس جرنلسٹ کی نیوسنس ویلیو زیادہ ہوتی تھی سسٹم میں، اس کی ڈیمانڈ، اس کی اپریسیشن زیادہ ہوتی. سو واٹ وی کریٹڈ واز اے میکینزم جس سے اچھے جرنلسٹ کی ریکگنیشن ہو اور وہ اس میں ریکگنائز بھی ہو اور اپریشیٹ بھی کرے. اور اس سے یہی ہوا کہ جو جرنلسٹ آگاہی ایوارڈ کے ساتھ ون کرتے رہے، آج وہ سب ڈیسیجن میک پوزیشنز پہ بیٹھے، اور وہ اب ایک ڈفرینٹ کانٹینٹ کی. جہاں تک میڈیا کریکس وہ ہم نے تھاٹ آف فائنڈ آف دی کانٹینٹ کے ڈفرینٹ اینکر پرسنس اپنے کرنٹ افیئرس پروگرام میں کرتے. سو اٹ واز اے ریسرچ انیشیٹو جس میں خیال میں ڈفرینٹ کوڈ آف کنڈکٹ شیئر کر کے ایک انڈیکس بنایا جو ہوتا ہے دا ڈفرینٹ کنڈکٹنگ یور پروگرام ٹیلی ویژن، جس میں بھی ہے، جس میں فیئرنیس ہے، کمپٹنسی. تو اس کے اوپر یہ مقصد تھا کہ دین آئیڈینٹیفائی چینلز کے تھرو ایجنڈا سیٹنگ ہوتی ہے، چینلز اور اینکرز کے تھرو صحیح. اینڈ آگاہی جو آپ کو بزنس ہے اس میں پھر کچھ چینل بھی ہے، میڈیا چینل وغیرہ، یا اٹس ڈفرنٹ ٹائپ بزنس؟ نہیں، آگاہی ایوارڈ آر جسٹ جرنلزم جس میں پرنٹ، ٹیلی ویژن، ریڈیو اور تھوڑی انٹرنیٹ. مثال آپ کا تھا بزنس، جی اس میں کوئی چینل بھی ہے، یا جس طرح سما ٹی وی ہے یا جیو وغیرہ اس طرح کے؟ نہیں، اٹس اے آرگنائزیشن جو ڈیولپ کام کرتا ہے، اٹس اے کمرشل آرگنائزیشن. ہمارا کنٹینٹ کی ڈیزائن سے تعلق ہو سکتا ہے بٹ ہم اس میں نہیں جاتے. صحیح. And what is the governance accountability index, and how do you envision it impacting public policy paradigms? گورننس اکاؤنٹیبلٹی انڈیکس ایک میرا پروجیکٹ ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں. اس پہ کچھ ریسرچ ابھی چل رہی ہے. اس کا مقصد بیسکلی ہے کہ کیسے آپ گورننس کو اکاؤنٹیبلٹی میں لے کے آئیں، کیسے آپ جو ریگولیٹرز ہیں اور جو گورننگ باڈیز ہوتی ہیں ان کے اوپر ایک واچ ڈاگ کیسے کریٹ کیا جا سکتا. سو اگر آپ کا ریگولیٹر آپ کی انڈسٹری کا پی ٹی اے ہے یا پیمرا ہے یا ایس سی سی پی ہے، اسٹیٹ بینک ہے، تو ہاؤ ڈو یو میک دیم اکاؤنٹیبل کہ وہ کام ٹھیک کر، اگر ان کے کام میں لیگ تو وہ امپیکٹ کرتا ہے انڈسٹری کو اور اس انڈسٹری سے لگے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو. سو اس کے اوپر کام فلی اگلے 1-1.5 سال میں اس پہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر بھی Okay, very nice. And how did your advisory role at Stanford Center of Innovation and Communication influence your approach to journalism and media? ویل اسٹینفورڈ کا جو سینٹر فار انوویشن اینڈ کمیونیکیشن ہے، یہ بیسکلی ڈیزائن کیا گیا تھا کہ کیسے ہم ٹیکنالوجی اور فائنینس اور ادر ایسپیکٹس کو انوویشن کی لینس سے کیسے دیکھ سکتے. سو دس پروگرام واز ان 5 different countries. پاکستان سے آئی یوز ٹو ریپرزینٹ اٹ. تو اس میں ہم نے کوئی ٹرین کیے کوئی 30 سے زیادہ جرنلسٹ جو یہاں سے جاتے تھے، اور 2 سے
3 سے 4 مہینے کی وہاں فیلوشپ کرتے تھے، وہاں کے نیوز رومز کے اندر ان کو پلیس کیا جاتا تھا، وہاں وہ ریئل ٹائم میں لرن کرتے تھے کہ کیسے نیوز چینلز میں انوویشن کو رپورٹ کیا جاتا ہے. تو اس کا فائدہ ایک یہ ہوا کہ پاکستان میں ایک انوویشن بیسڈ اپروچ آنا شروع ہوئی جرنلزم میں. اور اس کے اندر جو سب سے انٹرسٹنگ چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو جرنلسٹ وہاں سے واپس آئے انہوں نے رپورٹنگ سٹائل کو چینج کرنا شروع کی. سو انوویشن پہلے رپورٹنگ ہوتی تھی جسٹ آن دا پروڈکٹ اور گیجٹ، تو اس کے پروسیس، امپیکٹ اینڈ آلسو جو اس کے بینیفٹس کریٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی پھر رپورٹنگ آنا شروع ہوئی. سو میرے حساب سے تو اس نے کافی اپروچ چینج کی ہے، بٹ آئی تھنک دس نیڈس ٹو ریوائزڈ بیکاز جو پروسیس آف انوویشن ہے وہ بھی کافی حد تک ایوالو ہو رہا ہے، اور جب وہ ایوالو ہوتا ہے تو لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. تو پھر آئدر جیسے اے آئی ہے، اے آئی پہ لوگوں کی اپریہنشنز ہوتی ہیں ان کے اس سے پتہ نہیں کیا تباہی یا بربادی ہو جائے گی، یا اس سے دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. سو انڈرسٹینڈنگ آن اے آئی اینڈ دین رپورٹنگ آن اٹ آلسو نیڈز. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے ایریاز ہیں جہاں رپورٹنگ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا بڑی ضروری ہے. صحیح، ویری نائس. اینڈ کین یو نیم اینی جرنلسٹ جو کہ یعنی ان ایکٹیویٹیز سے ان کو یعنی کہ فائدہ حاصل کر کے وہ آج جرنلسٹ جی کر رہے ہیں؟ بہت سارے ہیں یہاں. سارہ حسن ہیں جو بی بی سی کے لیے کرتی ہیں، خلیق کیانی صاحب ہیں جو ڈان کے لیے کرتے ہیں، مبارک زیب صاحب ہیں ڈان کے لیے کرتے ہیں، پھر دی نیوز کے لیے خالد صحیح صاحب ہیں، پلس صحیح. فاطمہ اختر ہیں جو کہ جیز کی آج کل کمیونیکیشن کو ہیڈ کرتی ہیں. حمزہ ان میں خالد. انڈیپینڈنٹ بھی تھے یا نہیں؟ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ جو آج کل لائک سوشل میڈیا پہ بھی ہیں کافی آئی تھنک تو. جی اس وقت کیونکہ انوویشن اتنی وہ نہیں تھی یہ جو ہے انڈیپینڈنٹ جرنلزم کا، لیکن ہیں اس میں بھی کچھ ہیں جو اپنا صحیح. کرتے ہیں. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم یا لائک فیوچر کیا ہے ان کا؟ کیونکہ پہلے ابھی سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے بہت سارے ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں آئی تھنک تو ہو گئے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ کہ جرنلزم کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پبلک انٹرسٹ میں ہو، دوسرا اکاؤنٹیبل بھی ہو. سو اف یو آر ناٹ اکاؤنٹیبل فار یور کانٹینٹ so then it is not journalism, it is part of the propaganda جسے ہم کہہ سکتے ہیں. so it is important to understand کہ جب تک آپ اس میکینزم کے اندر، بے شک آپ جو پروگرام دیتے ہیں اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی تھرو یور ایون ویورز یا لسنرز بھی آ سکتی ہے، لیکن اگر آپ وہ میکینزم نہیں کریٹ کریں گے اور اپنا جو کانٹینٹ ہے وہ پریچ کریں گے اور اس کے اوپر کوئی جواب دہی نہیں ہوگی تو وہ دس کین ناٹ بی کلاسیفائڈ ایز جرنلزم. صحیح. Very nice. And being recognized as one of the top 10 most influential media personality globally by the Festival of Media, what do you believe sets you apart in the industry? یہ فیسٹیول آف ویلنسیا تھا ان 2010، انہوں نے یہ ریکگنیشن کی تھی. آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ میڈیا کے اس رول کو دیکھنا چاہیے جو ایوالو ہو رہا ہے. سو میڈیا کا رول فرام اے سوسائٹی کے اوپر کامنٹریٹر سے ایوالو ہو کے اویئرنیس کے پلیئر کی طرف گیا. ناؤ اٹ از مور آف این اکاؤنٹیبلٹی میکینزم. سو ہمارے یہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم میڈیا کو اویئرنیس اینڈ ایڈوکیسی کا پارٹنر بنا کے بہت سارے انیشیٹوز کرتے ہیں، جس سے اس کے بارے میں بات تو ہوتی ہے بٹ جو لوگوں نے اس کے بارے میں کام کرنا ہے ان کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی میکینزم نہیں ہوتا. So I think media ka role is evolving as one of the accountability players in the system
کہ وہ کس طرح سے جب کوئی چیز غلط ہو رہی ہو، کس طرح سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، تو اس کے اوپر دے کین کریٹ اے وائس. سو میرے خیال میں اگر ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے، پلس جس طرح سے ایوالو ہو رہی ہے سوشل میڈیا اینڈ انٹریکشنز بٹوین ہیومنز، دیر از اے لاٹ آف پاسبلٹی کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، بٹ دیر از اے پاسبلٹی آف مس انفارمیشن بھی ایوالو کر رہی ہے. تو اس کے اوپر تھوڑی سی میڈیا لٹریسی بھی کرنی چاہیے، تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ لوگوں کی بھی ہونی چاہیے. پلس آئی تھنک ایسے ٹیکنالوجی ٹولس ڈیولپ ہونی چاہیے جو کہ آئیڈینٹیفائی کر سکے بٹوین مس انفارمیشن، جسے فیک نیوز بھی کہتے ہیں، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور میل انفارمیشن کے اندر. میل انفارمیشن کی سزا ہونی چاہیے، ڈس انفارمیشن پہ بھی فائن ہونا چاہیے، لیکن ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن پہ ڈیفینیٹلی اویئرنیس کی ضرورت ہے، کیونکہ کئی دفعہ لوگ اپنی دانش میں نہ رہتے ہوئے بھی غلط بات کو پروپوگیٹ کر دیتے ہیں. اوکے. اینڈ آپ نے کہا تھا کہ آگاہی جو ہے وہ انگیج کرے 30,000 پروفیشنلس کو، تو یہ یعنی کس طرح انگیج کر رہا ہے اس کا، اگر آپ تھوڑا بتائیں. دیکھیں اس میں ہوتا یہ کہ ایک تو ٹریننگز ہوتی ہیں جرنلسٹ کی، پلس جب ہم کال فار سبمیشن دیتے ہیں تو ہمارے پاس آتی ہیں ہر سال کوئی 7-8 ہزار سبمیشنز آتی ہیں اس میں، جو مختلف 30+ کیٹیگریز میں جرنلسٹ اپلائی کرتے ہیں. اینڈ دین ان کے ساتھ ایک پوری انگیجمنٹ ہوتی ہے کہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ کرائیٹیریا ہے جو کہ آپ کو ڈسٹنکشن کرتا ہے کہ آپ کی جو آپ کا کانٹینٹ ہے وہ کتنا ان بائزڈ ہے اور کتنا پروفیشنلی ساؤنڈ ہے ان ٹرمز آف جرنلزم کے پرنسپلس پہ. تو وہ فریم ورک جب ہم بتاتے ہیں تو اس سے کوالٹی آف جرنلزم امپروو ہونے کی اپروچ بڑھ جاتی ہے. سو اس طرح سے کوئی ہم کیونکہ پچھلے 10 سال سے کر رہے ہیں تو مور دین 30,000 جو ہے وہ پروفیشنلز اس میں انگیج ہوتے ہیں. اس میں جرنلسٹ بھی ہوتے ہیں، رپورٹر بھی ہوتے ہیں، اسائنمنٹ ایڈیٹرز بھی ہوتے ہیں، ایڈیٹرز اینڈ ڈائریکٹر نیوز بھی ہوتے ہیں، اور میڈیا کے جو نان جرنلسٹ لیکن پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ بھی اس میں انگیج رہتے ہیں. صحیح، very nice. And what advice do you have for aspiring professionals looking to make an impact in strategic communication, design thinking, and public policy? آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ بات اب ہو گئی ہے کہ آپ کو ڈیٹا کی سمجھ ہونی چاہیے. ڈیٹا جس شکل میں بھی ہو، ڈیٹا انالیٹکس آپ کو پتہ ہونی چاہیے، آپ کو سوشل میڈیا انٹریکشنز کے ڈیٹا کو پڑھنے کی کیپیبلٹی ہونی چاہیے. یو شوڈ نو کہ اس ڈیٹا سے آپ کو بہت ساری ایسی بات پتہ چلتی ہے کہ کس قسم کا کانٹینٹ زیادہ سراہا جائے گا، زیادہ وائرل ہونے کی اس کی اپرچونیٹی ہوتی ہے، کس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اوائڈ کرنی چاہیے، جو آپ کو آپ کے لیے پرسنلی بھی اور دوسروں کے لیے بھی مشکل میں ڈال دیں گی. پلس سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ اس کو اپنے کانٹینٹ کو مانیٹائز کیسے کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ جب کوئی ایسی چیز کریں گے جس سے سوسائٹی کا بینیفٹ بھی ہے اور آپ کا اپنا پرسنل بینیفٹ بھی ہوتا ہے، اس سے اچھی چیز کیا ہوگی. بٹ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے پہلے ڈیٹا سمجھنا ضروری ہے، پھر ڈیٹا کا انالیسس ضروری ہے، اور پھر کانٹینٹ ڈیولپمنٹ کی ٹیکنیکس آپ کی جتنی یونیک ہوں گی اتنی وہ ہوں گی. اب دنیا ایوالو کر رہی ہے انٹریکٹیو کانٹینٹ کی طرف. انٹریکٹیو کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کا ایک ایسی پاسبلٹی ہے جو کہ مور ڈیٹا جنریٹ کرے. سو آپ اگر جس چیز کو بھی سوچیں کانٹینٹ کے اندر، اس میں سوچیں انٹریکٹیوٹی کو. if it can create data it will be appreciated. اگر وہ خالی کانٹینٹ آپ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کر رہے ہیں تو it will satisfy you but might not be very popular with the people. صحیح. اینڈ یہی ڈیوائسز آپ جرنلسٹ کو بھی دیں گے جو اپ کمنگ جرنلسٹ میں آن جی جی بالکل. جرنلسٹ کے لیے تو میرے خیال میں ڈیٹا کی سمجھ ایسے ہی ہے جیسے ایم ایس ورڈ ہوتا تھا آج سے 10 سال پہلے. صحیح. ڈیٹا سائنس بھی اس کے اندر رہتی ہے. ڈیٹا سائنس بھی اس میں آ جاتی. تو ڈیٹا سائنس کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں، گوگل کراتا ہے اور بہت سارے.
وہ ہر ایک کو اب کرنے ضروری ہیں. Hmm. See. And the last one is, what are your future goals or projects that you are particularly excited about? جی میں ایک تو کتاب لکھ رہا ہوں، ایک چیپٹر لکھ رہا ہوں گورننس انوویشن ان ساؤتھ ایشیا میں، جس کے اندر پاکستان چیپٹر میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. یہ دہلی یونیورسٹی چھاپ رہی ہے اور وہ مختلف ساؤتھ ایشیا کی کنٹریز کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. بٹ میں پرسنلی آئی ایم ٹیچنگ، آئی ہیو ڈیولپڈ اے کورس آن نیریٹالوجی، تو میں وہ مختلف یونیورسٹیز میں پڑھا رہا ہوں. And that course will develop into a whole book in itself. So Hmm. narratology پہ وہ شاید پاکستان کی پہلی بک ہوگی. See. Very nice. اچھا کچھ اور کوشچنس ہیں؟ 30 منٹس ہو گئے بس، چھوٹے سے ہیں وہ بھی کر لو. جی جی What's your hobbies and favorite movie and favorite book? جی مجھے موویز بہت پسند ہیں، بک ریڈنگ بہت پسند ہے. سو میری جو فیوریٹ مووی ہے وہ ہے، آئی لائک گراؤنڈ ہاگز ڈے، آئی لائک جو ہے دیر از ویگ دا ڈاگ مووی ہے. میرے ایک پروفیسر رہے ہیں جو کہ اس مووی میں ایک کیریکٹر ان کے اوپر ہے رابرٹ ڈینیرو کا. سو وہ میرے پروفیسر بھی رہے ہیں، تو مجھے وہ بڑی زبردست اس لیے بھی لگتی ہے. لیکن یہ کہ بکس میں آئی ایم کرنٹلی ریڈنگ دی آرڈر آف ٹائم. آئی تھنک اٹس اے بیوٹیفل بک، جو کہ ضرور اب کیونکہ پڑھنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے تو میں ذرا آڈیو بکس کی طرف کنسنٹریٹ زیادہ کرتا ہوں، کیونکہ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے آپ کو دے دیتی ہے اور ذرا آنکھوں پہ زور بھی کم پڑتا ہے. صحیح. بکس ریڈنگ آلسو ہابی، ہابیز میں بھی یہی آ جائے گا. جی بالکل. صحیح صحیح. بک تھینک ریڈنگ یو. کی جگہ ہاں جی. بک لسننگ ہو گیا اب. Audio book is like, جی and summaries, all of that. See, it has been very fruitful. Thank you, Amir sir. It's like I learned a lot, and بہت سارے questions ہیں جو کہ میں نے ابھی skip کیے کیونکہ آدھا گھنٹے میں وہ cover نہیں ہونا تھا، لیکن کوئی نہیں. And I learned a lot. It's amazing experience. اور یہ آپ کا first podcast I think یا کبھی بھی پہلے بھی؟ میری ہوتے رہتے. صحیح صحیح. اینڈ وٹ آر یور تھاٹس اینڈ ریویوز اباؤٹ دس آج کا پوڈ کاسٹ یا میرے اس طرح کے پوڈ کاسٹ میں؟ لیکن یہ اچھی چیز ہے، بٹ آئی تھنک کنسنٹریٹنگ آن اے پرسن سے زیادہ کنسنٹریٹنگ آن آئیڈیاز پہ ہونا چاہیے. تو ہم اگر فیوچر میں جب کریں تو سرٹن آئیڈیاز کے اوپر بات کریں، سرٹن ٹاپکس. چیلنجز پہ بات کریں. جی تو وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے، بیکاز Exactly. جو ویور ہے آپ کا وہ اس کو پرسنالٹی میں انٹرسٹ نہیں ہوگا اتنا جتنا اس چیلنج میں ہوگا جو اس کی لائف میں چل رہا ہے. اور اگر اس کو اس سے ریلیونٹ کانٹینٹ ملے گا تو دے ول بی مور انگیجڈ ود دی کانٹینٹ. صحیح. ٹاپک اورینٹیڈ ہو گیا. ٹھیک. تھینک یو اینڈ اوکے. ٹیک کیئر عامر سر. ان شاء اللہ کبھی ملاقات ہوئی تو ان شاء اللہ ضرور ملیں گے. اینڈ اللہ حافظ.